FM 105. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, सुबह बखैर। इस वक्त 11 बज के तकरीबन 6 मिनट हुए हैं और हर इतवार की सुबह आपसे मुलाकात होती है। अगरचे कुछ पिछले दिनों आपसे मुलाकात न रही, ईद की छुट्टियां थी, ईद के स्पेशल प्रोग्राम थे और मैंने भी छुट्टी की। अब आपके साथ हूँ हर इतवार को 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हम आपके साथ रहते हैं और आप हमारे साथ रहते हैं। ईद आई और ईद चली भी गई, तो आपने खुशियां मनाई, कुर्बानी की और खूब खून बहाया, जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया। अल्लाह को भी बताया और दुनिया वालों को भी बताया कि देखो हमने कितने महंगे महंगे जानवर खरीदे हैं और इनको ज़िबा कर रहे हैं। क्या गोश्त है ज़्यादा हम खाएंगे और कम कम जो है वो दूसरों को देंगे। हर साल जो होता है साहब, और गोश्त जमा कर लिया जाता है फ्रीजर्स में। और बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ईद से कुछ दिन पहले ही फ्रिज और रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर्स की दुकानों में रश लग जाता है, लोग जमा करते हैं ताकि हम काफ़ी अर्से तक इसके सीरी पाए खा सकें और बाकी जो है वो गोश्त के गुलछर्रे उड़ा लें। बारबेक्यू की दावतें होती हैं साहब हमारे किसी भी जो त्यौहार में हाजी और इनकसारी नहीं होती है, हम दिखावा ज़्यादा करते हैं। एनीवे दोस्तों, आज के प्रोग्राम में आपको पता है कि इसका नाम है लेजेंड, मॉर्निंग विद लेजेंड्स। हम लेजेंड्स की आवाज़ें आपको सुनाते हैं और इनफैक्ट ये गज़ल गीत का प्रोग्राम होता है और इसके साथ साथ कुछ हम अपनी कहते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं। इस प्रोग्राम में हम कॉल्स भी लेंगे जब हम आपको दावत देंगे और आपके टेक्स्ट मैसेजेस भी लेते हैं 8881 पे। आप जानते हैं। और मुझ खाकसार को कहते हैं मुजफ्फर अहमद। आपके साथ जुमे की शब भी होता हूँ 10 बजे से शब 12 बजे तक और इतवार को आप जानते हैं। बहुत से दोस्त कहते हैं साहब आप वगैरह से हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। असल में 30 साल की मुसाफत है ये, 3 दहाइयों पर मुश्तमिल, और थक तो जाता है ना बंदा चलता चलता। सब कुछ मैं भी थकता जा रहा हूँ। आप मेरे लिए दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और ताकत दे, मेरी ज़बान ठीक चलती रहे। यानी वो नहीं जो दूसरी मानों में कहा जाता है बड़ी ज़बान चलती है तुम्हारी, वो वाली नहीं। आपके लिए बातें अच्छी मैं लेके आता रहूँ, अपने असातिज़े की, अपने हमारे जो मुफक्किरीन हैं, हमारे जो दानिश्वर हैं, हमारे असातिज़ा जो हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, उनकी बातें जो मुझ तक पहुँची है मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक भी पहुँचाऊँ। ऐसा आज कहते हैं कि फादर्स डे भी है, वालिद का दिन भी है, मनाया जाता है और इस बेचारी की भी सुनी जाती है। ज़्यादातर तो हम अपनी माँ को ही अहमियत देते हैं और सही है। वो कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। पता नहीं इसकी हक़ाइक़ क्या है, इसकी तारीख़ क्या है इस बात की। लेकिन ज़ाहिर है कि जो माँ तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, औलाद को पालती है, पैदा करती है, बहुत मुश्किल है ख़वातीन हज़रात। ये तख्लीक का अमल जो होता है बहुत परेशान कुन और बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर एक अजब तरह की कैफियत होती है, राहत की, इत्मीनान की, सुकून की। सो माँओं को ये तजुर्बा होता है। अब माँ जो है वो इंसानों की हो या जानवरों की, दरिंदों की, चौपायों की, परिंद चरिंद की, ये सब की सब माँ एक जैसी होती हैं साहब, तड़प जाती हैं औलाद की तकलीफ पे। लेकिन जो बाप होता है उसकी अपनी एक अहमियत होती है जिसको बहुत कम लोग समझते हैं। और बच्चे भी छोटे हों बड़े हों, जब छोटे होते हैं तब तो वो बाप की गोद में शौक से चढ़ते हैं, अपने मुतालबे करते हैं, फरमाइशी करते हैं। लेकिन जब बड़े होते चले जाते हैं तो न जाने क्यों बेटे खास तौर पे वो बाप से दूर होते चले जाते हैं। बहुत कम देखा होगा आपने कि बाप के साथ दोस्ताना ताल्लुक हो, बाप के गले लगते हों,
آپ کی خدمت کرتے ہوں بہت کم ہوتا ہے. احساس ضرور رکھتے ہوں گے لیکن شاید اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر ذی روح جو ہے وہ مانگتا ہے. احساس اس کے اندر جو ہوتا ہے اس کی طلب ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی اظہار کرے, مجھ سے کوئی پیار کرے, پیار کے 2 جملے کہے. آج کے دن جو ہے وہ پوری دنیا میں تو نہیں, میرا خیال ہے پاکستان میں شاید منایا جاتا ہے اور ممالک میں مختلف تاریخوں کو منایا جاتا ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے باپ کے لیے کبھی کیک لے آتے ہیں, کیک کاٹا اور تالیاں بجائیں اور کوئی تحفہ دے دیا اور بس اس کے بعد بات ختم. جا کہیں دعوت کر دی رات کو, خاص طور پہ مائیں اور بچے مل کے گھر کے صاحبان کی دعوت کرتے ہیں. یہ صاحبان جس کے بغیر دنیا اجڑ جاتی ہے, نہ ماں رہتی ہے نہ بچے اولاد رہتی ہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں دوستو. باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی اور آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ مجھے کال کریں گے. 021 کے بعد آپ نے 111-000 105 میں مجھے ڈائل کرنا ہے, کال کرنی ہے اور آج یہ بتانا ہے. آپ اپنے ابا جی کی بات کیجیے گا, اپنے والد کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کیجیے گا اگر وہ زندہ ہے, اور اگر وہ جا چکے ہیں تو ان کی اچھی باتیں, ان کی کوئی نصیحت وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور باتیں چلتی رہیں گی لیکن یہ خاص طور پر میں چاہتا ہوں آج میں بھی اپنے ابا جی کو خراج عقیدت پیش کروں گا. میں جب اپنے ابا کا سوچتا ہوں تو دل بھر آتا ہے, آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور عجب طرح سے دل چاہتا ہے کہ کاش وہ وقت واپس آ جائے, میرے ابا جی میرے پاس آ جائیں, میرے گھر میں آ جائیں. خیر اب سے باتیں ہوں گی لیکن ایک بہت اچھے کلام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ہاٹ 105 اور میں ہوں مظفر احمد. السلام علیکم, صبح بخیر.
105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. دوستوں آپ آواز سن رہے تھے شاہدہ پروین کی. بابا بلے شاہ کا نام آپ نے سنا. یہ بابے جو تھے بڑی اچھی اچھی باتیں کہہ گئے ہیں, کر گئے ہیں, سنا گئے ہیں, لیکن ان پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا, نہ ہی ہم نے کبھی سوچا ہے. حالانکہ سوچنے کی, غور کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ غور کیا کرو, سوچا کرو. لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہماری بڑی سطحی سی سوچ ہے. ہم بس اپنے منہ تک سوچتے ہیں, یعنی دل سے نہیں سوچتے ہیں, اپنے دماغ سے نہیں سوچتے ہیں. تو سب آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, کال نہیں کال. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کا طریقہ فیس بک بھی ہے. فیس بک پہ آپ مظفر احمد لکھیں گے تو آپ کو پیج مل جائے گا, facebook.com/مظفر احمد, MUZAFFARAHMED اور 701. جی نہ پوچھیے گا کہ 701 کیا ہے. تو پیج ہمارا کھلے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو آفیشیل پیج ہے ہاٹ 105 کا, اس پہ بھی غالباً ہم موجود ہوں گے. آپ ہمیں وہاں بھی تلاش کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں, تو وہاں بھی آ کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. نہیں جی ہو گیا ہے بالکل. اور جی غالباً ہاں مارننگ ود لیجنڈ سنڈے اور 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک RJ مظفر احمد کے ساتھ. تو آپ وہاں پہ جا کے کوئی بات ہم سے کہنا ہے. کچھ دوستوں کے میسیجز ہیں آلریڈی وہاں پہ, وہ ہم شامل کریں گے. ہمارے ایک دوست ہیں رشید سومرو, داؤد گوٹ کراچی میں, اور وہ جمعے کی شب جو پروگرام ہمارا ہوتا ہے فلمی گیتوں کا, بھولے بسرے, اس کو پسند کرتے ہیں. اور ایک گانے کی فرمائش میں انہوں نے کی ہے. میرے دوست میں کوشش کروں گا جمعے کی شب میں آپ کو جو گانا فلم ایاز کا جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو ابھی آپ ہم سے جو ہم نے گزارش کی آپ سے کہ اپنے ابا جی کا ذکر کیجیے, اپنے بابا کا ذکر کیجیے, جو آپ کی زندگی میں موجود ہیں تب بھی کیجیے, اور اگر آپ کی زندگی میں موجود نہیں ہیں تب بھی کیجیے, اور بتائیے کہ آپ نے ان سے کیا سیکھا ہے. باپ کا ذکر کرتے ہوئے, جو ہم خود باپ ہیں تو ہمیں بھی سوچنا ہے, ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ کیا سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم ایک اچھے باپ ہیں. آج کا باپ جو ہے وہ کیا کل کے باپ کی طرح ہے؟ کیا وہ ایثار اور قربانی کرتا ہے؟ کیا وہ بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی شریک حیات کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے؟ کیا وہ بد زبانی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے, اور وہ ایک حجاب جو ہوتا ہے بچوں کے درمیان اور بڑوں کے درمیان, جو ایک عزت کا سبب بنتا ہے اور تعظیم کا سبب بنتا ہے, وہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ آج کا باپ کیسا ہے؟ جی بھی آپ مجھے بتائیے گا. ایک اور دوست ہیں, اچھا روبینہ صاحبہ ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم مظفر بھائی, احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. سننے والوں کو سلام کہتے ہیں. وعلیکم السلام جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بھی اپنے ابا جی کی کوئی بات یاد ہے تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. تو کیا خیال آپ کی کالز لیجیں, لیکن ایک گزارش ہے کہ ذرا لاؤڈلی بولیے گا اور اختصار کے ساتھ بات کی جائے تو زیادہ اچھا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج زیادہ سے زیادہ آپ دوستوں سے بات کر لی جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جاوید بول رہا ہوں جی. جی جاوید صاحب فرمائیے سر. جی والد کا درجہ پہلی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ والد کو اللہ تعالیٰ وہ جذبہ عطا فرماتے ہیں, وہ ایک ہی جذبہ ہے جو والد کے اندر ہی ہوتا ہے اور کسی کے اندر نہیں ہوتا. وہ جذبہ یہ ہے کہ میرا بیٹا میرے سے آگے نکل جائے. جی جی بالکل. یہ جذبہ نہ بھائی کے اندر, نہ کزنوں کے اندر, نہ کسی اور رشتے دار کے اندر, کسی کے اندر نہیں ہوتا. صرف والد کے اندر ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا میرے سے آگے نکل جائے. جو اس نے اپنی زندگی میں نہیں پایا ہے اس کی اولاد اس کے بچے پالے. جی جی جی. جی. اور
یہ ایک تو جذبہ یہ ہے منفرد ہے بالکل والد. جی بے شک, جی بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کہی تھی پچھلے ہفتے, یہ بات میرے کو بہت اچھی لگتی ہے کہ دیکھو والد کیسی شخصیت ہوتی ہے. مثال طور پہ ایک بچہ ہے 3 سال کا, اس کو والد لے کے جاتا ہے اپنی دکان پہ, سامنے ایک درخت ہے اور اس کے اوپر ایک کوا بیٹھا ہوا ہے. وہ چھوٹا سا بچہ بار بار سوال کرتا ہے ابو یہ کیا ہے. ابو اس کو بار بار کی گال چوم کر, اس کا ماتھا چوم کر اس کو کہتا ہے بیٹا یہ کوا ہے. صحیح. تو وقت گزرتا ہے, کچھ عرصے کے بعد وہ جوان ہو جاتا ہے اور والد کو دکان پہ ساتھ لے کے جاتا ہے کہ چلو ایسے مشغول ہو جائیں گے. تو والد اس سے جان بوجھ کے پوچھتا ہے بیٹا یہ سامنے درخت پہ کیا ہے. تو بیٹا ابا جی کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے ابا جی کوا ہے یہ. تو اس کا بلڈ پریشر تھوڑا تھوڑا ہائی ہوتا جاتا ہے جی. اور پھر جب 4تھی-5ویں مرتبہ پوچھتا ہے تو بولتا ہے ابا کیا ہو گیا آپ کو, آپ کو نظر نہیں آتا کہ میں بول رہا ہوں کوا ہے کوا ہے. تو والد اس کو بولتا ہے بیٹا تو نے میرے سے جب چھوٹا تھا تو نے 50 مرتبہ میرے سے پوچھا تھا, 100 مرتبہ پوچھا تھا, اور میں نے تیرا گالے چوم کے تیرا ماتھا چوم کے تیرے کو ہر دفعہ پیار سے بولا تھا بیٹا یہ کوا ہے کوا ہے. جی جی. اور آج جو ہے نا تو نے 4تھی مرتبہ میں تیری بس ہو گئی. صحیح بات, بالکل. والد یہ ہوتا ہے اور بچے یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے والد صاحب تو بہت شفیق تھے اور سارے بہن بھائیوں میں سے جو بچہ معذور ہوتے نا اس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. تو میں بلینڈ ہوں تو میرے ساتھ زیادہ محبت کرتے تھے. جی جی. محبت بھی زیادہ کرتے تھے. اور ہمارے والد صاحب کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ بچوں کو بتا دیتے تھے یہ تمہارا کہنے مطلب یہ تمہارا تم نے پورا کرنا ہے, آگے پھر ان کی مرضی ہے, ابھی ان کی محنت ہے. سختی نہیں کرتے تھے, نہ مار پیٹ کرتے تھے, نہ شور شرابہ کرتے تھے. دیکھتے رہتے تھے ان کو, بار بار یاد دہانی کراتے رہتے تھے. جی جی. بس یہ ان کے اندر بہت ضروری. بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ نے شیئر کی اپنے والد صاحب کی باتیں بھی. بہت شکریہ سر, تھینک یو ماشاء اللہ. بالکل جی ایسا ہی ہے. اور خاص طور پہ جوانی میں تو باپ کو سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں نا باپ سے کہ جھاپڑ پڑ جائے گا, ایک تماچا پڑ جائے گا. لیکن جب وہ بیچارہ عمر کے اس حصے میں جاتا ہے جہاں وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے یا دیکھنے یا سننے سے بھی, تو اس وقت جو ہے وہ بار بار ایک سوال کرتا ہے تو اس کا جواب باپ بیٹا نہیں دے پاتا ہے, اولاد نہیں دے پاتی ہے. یہاں تک کہ ہوتا ہے کہ بیویاں بھی جو ہے وہ بھی کہتی ہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں, میں نے کئی دفعہ بتایا ہے ایسا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ اس کیفیت میں, اس حالت میں ہے کہ وہ پھر سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ سنو تو میری بات سنو, وہ کدھر گیا. مجھے یاد ہے میرے ایک بہت ہی بڑے بھائیوں جیسے دوست ہیں جو ایک ایئر لائن میں الیکٹریکل انجینئر تھے اور بڑے ٹال اور ماشاءاللہ پرعزم سے اور بڑے پرجوش قسم کے انسان تھے. اور اپنے دوستوں سے ہم چونکہ ان کی میں پڑوس میں تھا ان کے, اور وہ مجھے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح گردانتے تھے. تو ابھی مجھے جانے کا اتفاق ہو لاہور میں اب ہوتے ہیں, تو وہ کہتے تھے بار بار مجھے اور میری بیگم سے آپ ہوٹل میں کیوں ٹھہرے ہیں, آپ بس ادھر آ جائیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا, تیمور میرا بیٹا ادھر آؤ. انکل اور آنٹی کے لیے کمرہ خالی کر دیا, ٹھیک کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی بیٹی کو بلایا, بیٹا ادھر آؤ, کھانے کا انتظام کیا ہے نہیں کیا ہے. وہ بار بار کہتے تھے. پھر وہ اپنی بیگم کو بلاتے تھے, بیگم میری بات سنیے ذرا, ادھر آئیے, اشارے سے, خاموشی سے, بڑی رازداری سے, کہ وہ مظفر بھائی کے لیے اور بھابھی کے لیے آپ نے کیا کیا, کوئی تحفہ شوفہ خریدا ہے یا نہیں خریدا ہے. تو کہتے تھے خرید دیا ہے, آپ کیوں پریشان ہیں. بار بار تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بات کہتے, اور میں کہتا کہ انور بھائی, ان کا نام انور ہے, آپ کیوں پریشان ہیں. تو صاحب یہ بات ہے سوچنے کی. میرے ساتھ کوئی کالر ہے صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. دوست کا نام کیا ہے؟ سر عارف علی. عارف علی صاحب, آپ کیا فرمائیں گے؟ اپنے ابا جی کو یاد کر رہے ہیں؟ جی سر بالکل ابا جی کو یاد کر رہے ہیں, اور ابا جی کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین آمین.
اور اس کے ساتھ امی کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. سر ابو کو تو یاد ہے, ابو کو تو بھول ہی نہیں سکتے ساری زندگی, کیونکہ ابا ہی تو ہیں جو بچوں کا خیال رکھتے ہیں. صحیح. اور ابا کو تو میں یاد کر کے کبھی کبھی نہ اتنا روتا ہوں کہ پوچھے مت. صحیح. ان کی کوئی نصیحت آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے آپ کو سمجھانے کی خاطر بتایا ہو کہ ایسا نہیں کرنا ایسا کرنا؟ جی سر, اس نے بولا تھا بیٹا بھلے لاکھوں لاکھ آپ کے قریب پڑے ہو نا, اس کو ہاتھ مت لگانا, کیونکہ 1 روپیہ بھی اٹھاؤ گے تو سمجھو تم نے چوری کر لی. اس لیے چھوٹا ہو کے بڑا ہوا ابھی تک 1 روپیہ کسی کا بھی چوری نہیں کیا میں نے. شکر الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. آپ نے نام کیا بتایا اپنا؟ نام کیا بتایا؟ عارف علی مرتضیٰ چرن ملر کراچی سے. اچھا عارف علی صاحب. بس جی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ان کی نصیحتوں پہ, ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی اور ان کو یاد رکھنے کی. آپ جایا کیجیے, ان کی قبر پہ بھی جایا کیجیے اور وہاں جا کے بھی دعا کیا کیجیے. بہت شکریہ آپ کا عارف صاحب. اچھا سر, ابھی تو میں یہاں ڈیوٹی پہ ہوں, لیکن جب بھی گاؤں کو چکر لگاتا ہوں تو امی اور ابو کی قبر پہ جا کے فاتح خوانی اور دعا کرتا ہوں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت شکریہ عارف میاں. تھینک یو. سب سننے والے کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کی طرف سے آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ کسی بات پہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کو, تو آپ ہمیں ضرور کال کیجیے گا. اور مجھے یاد ہے اپنے ابا جی کی نصیحت سب سے بڑی یہ تھی, وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرو اپنے فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی ماں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, یا اپنے دوستوں کے لیے, تو وہ یہ سوچ کے نہ کرو کہ اس کا کوئی بدلہ ملے گا. اور انہوں نے مجھے سکھایا کہ کسی سے سوال نہ کرنا, کسی کے بارے میں کوئی تجسس نہ رکھنا, اور نہ ہی کسی سے کوئی توقع رکھنا. اگر تمہارے بازو میں طاقت ہے اور تمہارا جسم جہاں تمہیں یہ اس بات کی ہمت دیتا ہے تو دوسروں کے لیے ضرور سب کچھ کرتے رہو, لیکن کبھی کسی سے توقع نہ رکھو کہ میں فلاں کام ہے, میرا چچا, میرا تایا, میرا بڑا بھائی یا میرا کوئی دوست میرے کام آئے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک اور دوست ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ظفر بھائی. وعلیکم السلام. جی مس اقبال, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ, ہر حال میں راضی و رضا الحمدللہ. جی سب سے پہلے تو یہ کہوں گی مظفر بھائی, وہ جو آپ نے ایک سانگ لگایا تھا ویرا وے والا, ہاں وہ بس ضرور لگا دیجیے گا. ابھی آج تو نہیں ممکن ہوگا, آئندہ. جی. اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کنہوں نے, مطلب کس نے یہ سانگ کو گایا ہے؟ سیاں چودھری ہیں. سیاں چودھری ایک بڑا نام فوک میں بھی, غزل میں بھی, اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک زمانے میں انہوں نے بہت گایا. ان کی البمز ہیں, ان کی کیسٹس بھی تھے اس زمانے میں, اور بڑی اچھی گائیکا ہے, بہت اچھی گائیکا ہے. جی ابھی ہے, حجات ہے یہ بھی. اچھا, اللہ بھی ان کو سلامت رکھے. جی جتنے بھی ہمارے لیجنڈ ہیں, جب آپ جمعے کا خصوصاً شو کرتے ہیں جی تو آپ یقین جانیے جس انداز سے آپ ان لوگوں کی گفتگو کرتے ہیں, تعریف بیان کرتے ہیں, اور جب لاسٹ میں ہلکا ہلکا گنگناتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان پہ ستاروں کی جگہ چاند ہی چاند آئے. ایسا نہیں, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض میلوڈیز ایسی ہوتی ہیں, بعض طرزیں دھنیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بے ساختہ اس کے ساتھ جو ہے گنگنانے لگتا ہے. بے شک. اور خصوصاً میڈم کا جو ہے سانگ نیند کے چن 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 بازی اور اس پہ جو آپ کا گنگنانا ہے وہ قیامت خیز ہے. ارے اچھا, بہت اچھا لگتا ہے مظفر بھائی. ہاں, اور والد کے لیے میں یہ کہوں گی مظفر بھائی کہ والد تو بمثل گھر کا ایک دروازہ ہوتے ہیں. جی, اگر دروازہ نہیں ہوگا تو گھر میں چور ڈکیت ڈاکو ہر کوئی گھس جائے گا. بے شک. اور ہمارے والد جو تھے, خیر وہ تو ابھی دنیا میں نہیں ہے, نہ والد ہے نہ والدہ ہے, بھائی بھی نہیں رہے میرے, لیکن بس وہ ماشاءاللہ پاکستان نیوی میں ہوتے, وہ ٹٹ فور ٹائٹ, ہمیشہ ٹینشن اباؤٹ, اس طرح کے انسان تھے. اور بس ایک لفظ کہتے ہیں, بیٹا سب کچھ کرنا, جھوٹ نہ بولنا. واہ, اچھی بات ہے. صرف جھوٹ نہ بولنا, کیونکہ جھوٹ کے پیچھے ہزاروں لاکھوں پندے ہوتے ہیں جس میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے. جی
ایسا ہی تو ماشاءاللہ بھائیوں کے بھی بچے ہو گئے، ان کے بھی بچے ہو گئے، لیکن انہوں نے جس بات کو گرہ میں باندھا ہوا تھا وہ باندھا ہوا ہے. اب تو خیر نہیں رہے، نہ بھائی رہے نہ والد رہے، لیکن یہ ان کو بھلایا نہیں جاتا. بے شک بے شک، بھول نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں بھول سکتا. اور ہمارے والد تو وہ تھے کہ بس وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے اس طرح سے اپنے آپ کو مینج کرو. وہ کہتے تھے کل کیا ہوتا ہے، کل کسے کہتے ہیں، پہلے مجھے یہ بتا دو کل کسے کہتے ہیں. نہیں، جو آج ہے وہ ابھی ہے. جو کام ہوتا تھا، جو بات ہوتی تھی، بھائی تو ہمارے اپنے بچوں کو بیٹھ کے سمجھاتے سکھایا. آج ماشاءاللہ ان کے بچے جوان ہیں، ان کے بچے ہیں. وہ کہتے تھے جیسے تمہارے دادا ہوا کرتے تھے. اور حقیقت ہے مظفر بھائی کہ اب آج کل نہیں ہے، باپوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو وہی تو ہم لوگ سزا بھگت رہے. صحیح بات، صحیح بات. تو جس طرح ہمارے والد ہر مطلب ہے کہ ان کے ہوم ورک رات کو سو جاتے تھے، صبح اٹھ کے اسکول بھی جانا ہے، کالج جانا ہے یا یونیورسٹی، چیک کرتے تھے ایک ایک چیز چیک کرتے تھے کہ یہ لوگ نے کیا نہیں کیا. وہ کہتے تھے سب ہو اپنے باپ کا نام یہ خراب نہ کرے، میرا ایک نام ہے. صحیح صحیح. تو بس یہ مظفر بھائی تمام جتنے بھی جو ہے دنیا میں جن کے والد ان کی قدر کریں، عزت کریں، اور جن کے نہیں ہیں ان کو یاد کریں اور پڑھ پڑھ کے ان کے نام کی بخشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس. آمین آمین. بہت شکریہ مسز اقبال. تمام سننے والوں کے لیے میں بہت سارا پیار اور دعائیں کہوں گی. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. بھائی آپ سب سے زیادہ آپ سلامت رہے، اور اگر ہو سکے ظفر بھائی تو وہ سانگ ضرور لگائیے. جی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. پھر بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ. مسز اقبال تھی صاحب. باپ، آج کا باپ میں پوچھ رہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا باپ جو ہے اپنی ذمہ داریاں، اب میں کیا پوچھوں، کس سے پوچھوں؟ میں آپ سے پوچھوں گا. آپ بھی یقیناً باپ ہوں گے، بہت سارے بیٹوں کے بیٹیوں کے والد ہوں گے، والد گرامی ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی، میں سمجھتا ہوں، میں جو اپنے ابا جی کو دیکھا میں نے، وہی شرافت اور صداقت کا ایک نمونہ تھے، چلتا پھرتا، اور انتہائی ادب کرنے والے. اپنے بیگم کو بھی، ہماری ماں کو بھی جی کر کے بلاتے تھے اور احترام کرتے تھے. جو مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کا احترام نہیں کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، انہیں اچھی زبان سے پکارتے نہیں ہیں، ان کے لیے احترام کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ویسی ہی ہوتی ہے. ایک اور دوست ہیں ہمارے ساتھ اس وقت، ان کو دیکھ کے، ان سے بات کر کے پھر ہم ایک آپ کو آواز سناتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مظفر بھائی. وعلیکم السلام. مظفر بھائی کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیر؟ میں ٹھیک ہوں جی. اپنا نام بتائیے گا. اپنا نام بتائیے گا. فرمان کراچی سے. اچھا. فرمان سے پہلے بھی غالباً بات ہوئی ہے. جی بالکل رشتہ عید سے پہلے بات. جی. مظفر بھائی کیسے طبیعت؟ میری طبیعت الحمدللہ ٹھیک ہے جی. بالکل. آپ فرمائیے، آپ نے بابا کو، اپنے ابا جی کو یاد کرتے ہیں، کچھ ان کی کوئی بات سنائیے. اب الحمدللہ ہمارے والدین تو زندہ ہے، اور وہ جو ہم کو جو بات کہتے ہیں، ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم اس سے ہر بات کو مانا جائے اور اس سے کہنا کو مانا جائے. وہ جو بھی کہیں ہم فوراً اس کے لیے تابعدار ہو جاتے ہیں. ابا ایک ایسا رشتہ ہے نا، تو یہ بہت قیمتی رشتہ ہے، اور یہ جب دنیا میں نہیں ہوتا ہے نا، انسان کے قدر احساس ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو جو ہے نا وہ لمحہ، وہ واقعات، وہ وقت گزر جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، والدین کی آپ سے جو بھی ہو سکے نا، کہ ان کے قدر عزت کرے اور ان کا خیال رکھے اور ان کی ہر بات کو مانا جائے. والدین اپنے بیٹے کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں. دیکھیے کوئی والد یہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جو ہے نا ناکام، لیکن وہ اپنی کبھی آپ کو غصہ بھی کرے گا. ماشاءاللہ جاوید صاحب نے بہت اچھی مثال دی کہ وہ جو والد صاحب تھا نا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اس کو بتایا کہ آپ بھی بچپن میں تھے تو میں نے بھی آپ سے یہ پوچھا تھا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان والدین، اللہ کے بعد قرآن میں سب سے عظیم رشتے جو ہے نا وہ والد اور والدہ کا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسے سزا ہے نا کہ اللہ پاک دنیا میں بندے کو دیتا ہے جو والدین کی خدمت نہیں کرتا ہے، اس کو درد پہنچاتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو دیکھیے
ہم اس کو جو ہے نا جب بھی گھر میں کوئی چیز لائے نا تو اپنے بیوی بچی سے پہلے جو ہے نا ان کو پہلے یاد رکھے. آپ نے اگر ان بیوی بچوں کو ہم کھلاتے ہیں بچوں کو اپنے بچوں کو تو سب سے پہلے یا فروٹ لائے یا جو بھی کھانے کی چیز ہو ہم اپنے والدین کو اس میں یاد رکھیں اس میں شامل کریں کیونکہ والد ایک ایسا رشتہ ہے یقیناً جو دنیا میں نہیں ہوتے نا. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھے کہ روتے ہیں لیکن وہ وقت ان سے گزر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بہترین اولاد وہ ہے کہ اپنے والد کے لیے موت کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنے. یہی بات جو ہے یہ قصہ مختصر آپ نے بڑی اچھی بات کی. فرمان بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. بس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے آباد رکھے ترقی دے کامیابی دے. اور آپ کی اچھی پروگرام نہیں تھا وہاں بہت کمی محسوس ہوئی تھی کہ ظفر بھائی نہیں آئے تھے. چلو اب آگے آپ کے ساتھ بہت شکریہ فرمان صاحب بہت شکریہ. بس اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. ہنسو تو ساتھ ہنسے گی دنیا بیٹھے اکیلے. غلام علی کی آواز میں آپ یہ کلام سن رہے ہیں. ہنسو تو ساتھ میرا جی کا کلام ہے اور یہ بات جو مصرع آپ سن رہے ہیں یہی بات میرے ابا جی بھی ہم سے کہا کرتے تھے. رونا ہوگا چپ کے چپ. یہی بات ہے کسی سے کوئی توقع نہ رکھنا. دل کے اگر کوئی آپ کے لیے اٹھ پڑتا ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے آپ کی مدد کے لیے آ جاتا ہے آپ کی تکلیف میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اس کی قدر کیجیے. لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ خواہی کی دشمنی نہ بنا لیجیے. بعض لوگ بڑی توقعات رکھتے ہیں اپنے رشتوں سے اپنے دوستوں سے اور جب وہ پورے نہیں اترتے ہیں تو پھر ایک بلا وجہ کی تلخی اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں رکھ لیتے ہیں. پیاروں سے مل جائیں پیارے انہونی کب ہونی ہوگی. پیاروں سے مل جائیں پیارے انہونی کب ہونی ہوگی. کانٹے پھول بنیں گے کیسے کب سکھ سے بچھونا ہوگا. ہنسو تو ساتھ ہنسے گی دنیا بیٹھے اکیلے رونا ہوگا.
हंसो तो साथ हंसेगी दुनिया, बैठे अकेले रोना होगा, चुपके बहा कर आंसू दिल के दुख को धोना होगा, हंसो तो साथ हंसेगी दुनिया, बैठे 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. और ये जनाब गुलाम अली की आवाज़ में अपने मीरा जी का कलाम सुना है. कितना अच्छा इसमें सबक है, कितना अच्छा इसमें दर्स दिया गया है. हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं अपनी अमली ज़िंदगी में और छोटी छोटी बातों पे अपनी तौहीन समझने लगते हैं. खैर हमारी बातें आपके साथ चलती रहेंगी, लेकिन इस वक्त मेरे साथ की कॉल रहा है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम. जमाल शेख कराची. जी जमाल साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? मेरे मिजाज से मेरे बाप की तरह है और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है. क्यों? जिस बात चली कि आप पिछले हफ्ते नहीं आए. एक बात तो गुस्सा आ रहा है यार, मेरे सर भाई 30 साल हो गए हैं और आपने खुद इकरार किया कि आप थकने लगे. इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी में हम आपको क्या अवार्ड देंगे, लड्डू देंगे, क्या करेंगे? बस यही करने तो ठीक है कि आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अल्लाह न करे आपको कुछ हो गया तो क्या मैं घर में आके आपकी खिदमत या आपकी कोई मसाइल को हल कर सकूंगा? अगर अल्लाह न करे आप सोचें कि आपको कुछ हो जाता है तो हमारी चली भगियों क्या होगा? आप जो हैं तो आपको संभाल रहे हैं ना. अगर आप भी अल्लाह न करे पड़ गए तो जमाल शेख नहीं आ सकेगा, ना मुझे आपका घर का पता है वरना कुछ और. तो अल्लाह करम करे, अल्लाह फजल करे आप पे भी हम पे भी. और आपकी बड़ी मोहब्बत है. मैं असल में पिछली इतवार तो चूंकि ईद की ट्रांसमिशन थी, 3 दिन चली थी, तो मैंने माजरत कर ली थी कि मैं नहीं आ पाऊंगा. तो जी, तो उससे पहले उससे पहले वाले इतवार को तो मैं आया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने माजरत कर ली और अब मैं दोबारा अपनी ड्यूटी पे आ चुका हूँ. चले बहरहाल आप भी बाज नहीं आते हैं, मैं भी बाज नहीं आता हूँ. मैंने भी अपने बाप की बात नहीं मानी, तो अब आज सोच रहा हूँ कि आपकी सूरत में मेरा बाप मुझे बताते रहता है. और भी जैसे एक दफा मैं घर में बैठा हुआ था बस में, तो एक आदमी पता था पागल नहीं था, जो देख के बोलता है डरना नहीं है, डरना नहीं है. मैं इसको ये ना बढ़ेगा क्या हो गया? मैंने कहा अच्छा समझ गया हूँ, आपकी फिक्र नहीं करें, जो आप कह रहे हो ना वैसे ही होगा. तो अब मेरा कोई ऐसा मामला चल रहा था, मैं सोच रहा इतने बड़े लोग हैं, इनसे मैं कैसे पंगा लूंगा, इनके पास पैसा है, इनके ताल्लुकात है, मिल के हुए हैं, तो मैं इसे कैसे लूंगा? जब मैं समझ के ये बच्चा नहीं बोल रहा है कि बाप बोल रहा है मरने के बाद, तो क्यों अल्फाज मेरे को क्यों करा इसकी गाड़ी के अंदर इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे क्यों से 2 घंटा बोला डरना नहीं है, डरना नहीं है. मैंने कहा फिक्र नहीं करो, हो गया काम. तो दूसरे दिन जाके मैंने वो FIR थाने में जाके कटा दी और लोगों को बता रहा हूँ कि नया सिचुएशन आई CPK कम्युनिटी पुलिसिंग कराची. वो 16 सालों के अंदर उन्होंने अपने स्टेशन या वो ऑफिस बनाए, तो उसकी वक्त SHO को बुलाते हैं, कहते हैं भाई ये केस आया, इसका क्या हुआ या क्या कर रहे हो, ठीक है ना. तो मैं उनके साथ में एक दरख्त लगाने का भी मैंने वादा किया है और फेसबुक पे उन्होंने बोला हमारा नंबर मिल जाएगा. मैंने जितने लोगों को दिया वो मेरे साथ डरे हुए ना, वो बताएंगे मुझे नंबर उसका, मेरा अपना का वो वाला मोबाइल नहीं है. तो यार ये CP का मुझे बता दो, मैं किसी एक जगह उनके पहुंच जाऊँ ना, तो कुछ लोगों को सीधा करना है और कुछ मैंने उनसे वादा किया है भाई मैं दरख्त लगाने का उन्होंने करा रखा हुआ है. तो मैंने कहा चल अपनी जिंदगी का एक वादा मैं पूरा कर दूंगा. अच्छा बातें बात के जो मैंने आपको कही, तो एक बात है ना वो या मेरे वाले को वाक़या सुनाते थे कि एक बंदा जो है ना ऐसे धूप के अंदर से काम कर रहा था, छत के ऊपर चढ़ा हुआ, समझे ना, और उसका बेटा भी नीचे बैठा हुआ था, दादा भी बैठा हुआ, बाप भी बैठा हुआ, इसका दादा. तो वो उसको कह रहा है बेटा बहुत तेज धूप हो रही है, गर्मी बहुत है, नीचे आ जाए, शाम ठंडा हो जाए ना फिर कर लेना ये काम. बेटा नहीं पापा जी ये काम जरूरी है, फलाना दिन का अपना वो जो भी उसकी मसला था. 2 दफा का 3 दफा का जब नहीं वो माना ना, तो उसके बच्चे को उठा के 6 साल का 3 साल का जितना उसको उठा के दूध में रख दिया आगे यार.
تو اب اسے آپ نے دیکھا چل رہا ہے، ارے ابا جی کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، بچے ہے اس کو آپ نے اٹھا کے وہاں رکھ دیا ہے، سمجھے نا. تو پتر کے بھاگا وہ آیا، جب وہ آ گیا تب کہ بیٹا جیسے یہ تیرا بیٹا ہے تو میرا بیٹا ہے، جیسے تجھے اس کی تکلیف ہو رہی تھی نا ایسے مجھے تیری تکلیف ہو رہی تھی. بالکل ایسا ہی. اب میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں اپنا یہ ہم انگریزوں کے کہنے پہ ہی یہ دن کیوں بناتے. میں نے ایک اور دکھا تھا، اس کے بعد باپ کو بھول جائیں گے کیا؟ باپ نے ساری زندگی دی ہے نا، تو ہمیں بھی ساری زندگی محنت کرنی ہے. اللہ نہ کرے جب تک تو اس کو کندھا نہیں دیتے نا. تو میں اپنے باپ سے مرتبہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یار یہ جو ہے تم جا رہے ہو، میرے پہ تو میں نے زندگی میں کبھی کسی کو نہ غسل دیا نہ کندھا دیا، تو اب یہ بڑا مسئلہ ہے کندھے کو قبر میں اتارنا بھی ساری تمہارے اولاد میں، تو مجھے یہ کرنا پڑے گا نا. مجھے یہ سب کچھ آتے نہیں ہوتا، اور آگے کے بھی معاملات مجھے اب میرا کون ہوگا. تو جواب سب کچھ کر لو گے، سب ہو جائے گا. جو نہیں آتا وہ سب تمہیں اوپر سے اللہ تعالیٰ، جس طرح کوے کا بچہ ہوتا ہے نا یا جانتا سا بلی کا بچہ ہوتا ہے، تو وہ آٹومیٹک جب وہ بلی مر جاتی ہے، ماں مر جاتی ہے، باپ مر جاتا ہے، تو بچہ خود وہ بن جاتا ہے. کل آپ نے یہ کہا کہ خود باپ ہو جاتا ہے. جی ہاں جی بالکل ایسا ہی ایسے. آخری جملہ کہہ کے آتا ہے کہ ہم بہت ہی نالائق باپ ہیں اور ہم نے اپنی اولاد کو وہ تربیت نہیں کی جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں دی تھی. آج کے بچے قصوروار نہیں ہیں، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں نا اس کی ذمہ دار ہم نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ لاڈ پیار دے دیا. تھوڑی سی ماسٹر کے پاس پہنچ گیا، اس کو جا کے وہ کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے بچے کو کیوں مارا. اب وہ اولاد ہمارے اپنے سر پہ کیا بولوں. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ آخری والی بات بڑی قابل غور ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے. جی اپنے اس کو جائزہ دیں اور اپنی اولاد کو آپ کیا درست کریں گے، اور آج ہمیں درست کر دیا. بالکل بالکل. تھینک یو جزاک اللہ. تھینک یو مچ. اللہ حافظ. جمال شیخ صاحب تھے جی ہمارے ساتھ. انہوں نے بات بالکل صحیح کی. اور میں نے جو سوال کیا تھا کہ آج کا آپ باپ ہیں، تو آپ خود بتائیے کہ آپ کیسے باپ ہیں، کہ اپنی اولاد کی کیسی تربیت کر رہے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں اور روڈ پہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو ابھی چند دن پہلے کی بات ہے جو میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا. تو ایک بچہ جو ہے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے چلا آ رہا تھا رانگ سائڈ سے، اور ان کے ساتھ ان کے والد گرامی تھے اور باریش تھے، سفید داڑھی اور سفید سر کے بال، ٹوپی پہنی ہوئی انہوں نے. اور میں نے ان سے ذرا سا دیکھا ہی تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے مجھے کہا کہ کیا تکلیف ہے تمہیں. میں یہ سن کے ہنسنے لگا اور اس کے بعد میں آگے بڑھ گیا. اس کے علاوہ کیسے ہیں باپ، آج کے باپ کیسے ہیں، یہ کیا تربیت کر رہے ہیں. یہ اولاد کے سامنے اولاد کو بتاتے ہیں کس طرح سے جھوٹ بولا جاتا ہے، کس طرح سے دوسروں کو چکر دیا جاتا ہے، کس طرح سے پیسے کمائے جاتے ہیں، 2 نمبر کام کر کے ہم کس طرح سے مالدار بن سکتے ہیں. اور اپنی بچیوں کو کیا سکھاتے ہیں، یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کا کیسا رویہ ہوتا ہے، کیا تربیت کرتے ہیں. اور پھر یہ سب ایک کلچر بن جاتا ہے گھر کا. بائی ہک اور کروک کسی طرح سے بھی جو ہے کوئی چیز حاصل کرنی ہے، وہاں پہ بیویاں بھی ویسی بن جاتی ہیں، مائیں بھی ویسی بن جاتی ہیں. اور اگر گھر میں کوئی دادا یا نانا ہے اس کی کوئی سنتا نہیں ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے. خواتین حضرات، چونکہ 10 منٹ ابھی باقی ہیں خبروں میں، تو میں آپ کو ایک آواز سناتا ہوں. یہ کون آتا ہے. دوستو آپ سن رہے ہیں مارننگ وتھ لیجنڈ اور میرا نام ہے مظفر احمد. دس از ہاٹ 105 پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو نیٹ ورک ہے. آج ہم اپنے ابا جی کی، اپنے بابا کی، اپنے پاپا کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے پاپا کا ذکر کر رہے ہیں. اور بذات خود اگر آپ پپا ہے، بابا ہے، ابا جی ہیں، تو آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ پائی جان کدی غور کیتا تسی اپنے کردار تے، اپنے عمل تے، تسی اپنی بچیاں نو کی تربیت کر رہے ہو. یہ کون آتا ہے تنہائیوں میں جام لیے. یہ کون آتا ہے.
नजर में रस बहारों की सुबह हो शाम लिए ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए ये कौन आता है। महक महक के जगाती रही नसीम सहर, महक महक के जगाती रही नसीम सहर, लबों पे यार मसीहा नफस का नाम लिए, लबों पे यार मसीहा नफस का नाम लिए ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए ये कौन आता है। किसी ख्याल की खुशबू, किसी बदन की महक, किसी ख्याल की खुशबू, किसी बदन की महक, दरे कफस पे खड़ी है सबा पयाम लिए। दोस्तों, आप हाफिज़ परवीन की आवाज सुन रहे हैं। ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लेकर, मखदूम मोहिउद्दीन का ये कलाम है। हमारे साथ एक दोस्त हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद करार खान, मुंतसिरुल मिजाज, नामिन चौरंगी से मुजफ्फर भाई। जी जनाब, वेलकम। फजल सुना रहे ये कौन आता है, वो सिर्फ वालिद साहब ही हैं जो घर में आते हैं और ख्वाबों में आते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं अपने वालिद को एक सूट सिलवा के देता था ईद के मौके पे, हर ईद को, जब तक वो जिंदा थे। तो उसमें नाला डाल के रुमाल, टोपी वगैरह सब कुछ जेब में रख के देता था उनको। तो वो आया, बेटा कपड़े आपके लिए। अरे यार, तो खुद अपने बना लेता, मेरे पास तो कपड़े बहुत हैं, यूं है वो, इस तरह बातें करते थे। फिर एक दिन कहने लगे, कपड़े तो तू मुझे हर ईद को दे देता है, ईदी मुझे आज तक नहीं दी कभी। अच्छा। मैंने बोला अच्छा, कपड़े तो मैंने रात को दे दिए उनको। फिर सुबह नमाज पढ़ के मैं आया, उनसे हाथ मिलाया, दुआ सलाम करी, तो मैंने उनको हाथ पे 200 रुपए रख दिए। कहने लगे ये क्या है? मैंने बोला ये आपकी ईदी है। बस अब वो जो भी घर में हमारे फुफ्तीजाद भाई आ रहे हैं, तायजाद भाई आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, सबको खुश होकर बता रहे भाई अब कैसे तो मुझे ईदी मिल गई। सब बोल रहे कहाँ से मिल गई आपको ईदी? बोला हाफिज जी ने मुझे ईदी दे दी भाई, अब कैसे हो। तो वालिद की खुशियाँ भी होती हैं। और एक उनको शिकायत ये हुई कि जब मैं मदरसे में लगा जॉब पे, तो मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैंने अब्बा के हाथ में नहीं दी। तो मेरी अम्मा ने और मेरे बहनों ने बोला तू उनको देगा तो ये वापस नहीं करेंगे, ये वो। खैर अब्बा ने मुझे कुछ नहीं बोला मुजफ्फर भाई, लेकिन वो हमारे अब्बा की एक मुंह बोली बहन आई, उसके सामने मेरे अब्बा ने शिकायत की, तेरे 3 भतीजे तो मुझे कब तनख्वाह ला के दे रहे हैं और इस नालायक को देखो
इसको पैसे मिले, पैसे मैंने अपने हाथ से तनख्वाह के दिए और इसने मुझे तनख्वाह नहीं दी, और अगर ये दे देता तो मैं तो वापस कर देता। तो वो हमारी पप्पी ने मुझे बहुत डांटा है, तुमने भाई के साथ अच्छा नहीं किया ये वो, लेकिन यार आज भी वो लम्हे याद आते हैं तो दिल भर आता है मुजफ्फर भाई। बेशक जी, जब चले जाते हैं बाप जी बुजुर्ग सब बाप तो की फिर एक बाद उम्मीद में होती है कि वो कहते हैं कि अंग्रेजों का एक दिन, अंग्रेजों ने तो खैर एक दिन मनाना है, हम तो रोज ही मनाते हैं और रोज ही हमारे बाप जी, याद आते हैं हमें। जी। आज 20-22 साल हो गए, लेकिन आजकल करार साहब असल में ये है कि याद दिलाने की का दिन होता है जी, जो अपने बापों को बुला बैठे। दुनिया में रह के दुनिया से हम अलग नहीं हो सकते। हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साथ चलेंगे जी। और बाप तो ऐसी चीज है कि वो औलाद को मरने के बाद भी खैर अपने उनके नाम से हम पहचाने जाते हैं। बिल्कुल सही, बाप ही बिल्कुल साफ होता है मुजफ्फर भाई। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सबको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सबकी तरफ से जिंदाबाद। बिल्कुल ओके। सब कुछ ही देर में हम खबरें सुनाएंगे आपको। रुबीना साहब कहती हैं कि वालिद जैसी शख्सियत दुनिया में नहीं मिलती है, कहती हैं तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। बिल्कुल जी, आपके जज्बात बिल्कुल सही है। एक और दोस्त हैं खुदा बख्श खास खेली साहब, कहते हैं सलाम सर, मेरे पसीने में अपने बाबा के पसीने की महक महसूस करता हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है। बाप का जो पसीना होता है वो अपनी औलाद के लिए बहाता है, कितनी मेहनत करता है। आपने कभी देखा है रोड पे, सड़कों पे मेहनत कश कैसे जो है वो अपने औजार लेके घूम रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, सड़कें खोद रहे होते हैं, मकान तामीर कर रहे होते हैं, ये आपके ब्रिज, आपके पुल बना रहे होते हैं, और पसीने में नहाए हुए होते हैं। वो सर्दी हो या गर्मी हो, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए सब कुछ करते हैं। खबरें कुछ ही देर में आपको खबरें सुनाएंगे।